والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز برہانہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں، دو آرگنائزیشنز ہیں. قرآن اس کو حزب کہتا ہے. حزب، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان. ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ. ایک حزب الشیطان. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ کے حزب میں ہیں، اللہ کی جماعت میں ہیں، اللہ ان کا دوست ہے. ولی کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، ساتھی بھی ہے، نگہبان بھی ہے. تو اللہ از فرینڈ، گارڈین، کسٹوڈین and supervisor of his group, which is Hizbullah, which is known as Hizbullah according to Quranic terminology. کیا کرتا ہے اللہ جب اپنے دوست اس کو دوست بنا لیتا ہے؟ The one who are declared friends of Allah. By whom? Declared by Allah subhanahu wa ta'ala that they are friends of Allah, and Allah declares his friendship with them, approves his friendship, confirms his friendship, his Almighty's friendship with them. What is the sign? How will come to know that this group has achieved the friendship of Allah? Because there are very few people, very limited people who can see which is written in our forehead. Everybody aboard all programs here, written here. If a pious person, a religious man, your teacher, your sheikh, your ustad, your father, could be your father, your parents, in a very special moment, if they kiss your forehead here, it is significance. It has some meaning behind it, because they can see what is written here. When it was written, when it was mentioned here, at the time of our birth, from the womb of our mother? No. Even before. While we were in the womb of our mother, اپنی ماں کی پیٹ کے اندر، رحم کے اندر تھے، 3 مہینے کے بعد
when the mother is pregnant after 3 months, angel comes, blows the soul in it, in the baby, and mentions 3 things on the forehead of the baby. One thing, the duration of his or her life, source of income, means of income, and third, sa'idun am shaqiyun. Sa'idun, shaqiyun. Whether he is lucky or not lucky, unlucky. We have got our own perspectives, our own dimensions of thinking that who is lucky and who is not lucky. For example, for our own perspective, a person who have been deprived from all these luxuries of life, living a life of poverty, very basic life, standard of life is very basic, even below the standard. In prison, we've got different 3 stages. Even in prison, the people who are born to prison, so we've got one who are living enhanced status. They have got television in their room, prisoners, telephones, facilities. They can keep their clothing as many as possible. They can go out and about. They can go to gym. They can go to library. They've got more liberty within prison. And when they do not fulfill the requirements, the legal requirements given by the prison regulations and the administration, then they are, rather than going to be released, they demote. Then they go to standard. And then they go to basic. When they are basic, no telephone, no television, they will be within prison, they will be in the cell 22 hours out of 24 hours. Only 2 hours in 24 hours they'll be allowed to go out just for the walking in the morning and afternoon and having a shower. That's it. So from our perspective, somebody living very simple life, even below this standard, we think that he is not lucky. یہ خوش قسمت آدمی نہیں ہے, بڑی مشکل میں زندگی گزار رہا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. اسلام میں خوش قسمتی اور بد قسمتی کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ کو آپ گھر کے سائز سے, گاڑی کے ماڈل سے, بینک اکاؤنٹ سے, زمین سے, جائیداد سے, لباس سے نہیں جان سکتے. بہت سارے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا تھا کپڑے کا, پہننے کا ایک ہی بس. ہفتے بعد اس کو دھوتے تھے, خود بیٹھ جاتے تھے کسی کونے میں, سوکھنے کا انتظار کرتے تھے, سوکھ جاتا تھا پھر پہنتے تھے, پھر مسجد میں آتے تھے. تو ایسے لوگ گزرے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ناکام لوگ تھے؟ نہیں. یہاں لکھا ہوتا ہے کامیاب اور ناکام. اسلام میں کامیاب وہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا. اگر جنت میں چلا گیا تو کامیاب, جنت میں نہ جا سکا تو ناکام. یہ ہے سٹینڈرڈ اسلام میں. اب اللہ رب العالمین کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق کیسے کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اپنے ایمان والے جو ایمان اس پر لائے ہیں ان کا وہ ولی ہے. جب ان پر کرم کرتا ہے, لیکن وہ پہلے وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, تو کیا کرتا ہے اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. It's a journey from darkness to light. Allah guides them and helps them in order to take them out from darkness to light. یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو نور بتایا ہے.
کفر کو، شرک کو، اس کی معصیت کو، خلاف ورزی کو، ڈس اوبیڈینس کو ڈارکنیس کہا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آدمی ہمیشہ کھلے ماحول کو پسند کرتا ہے، روشنی کو پسند کرتا ہے، ڈارکنیس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ایک ڈارکنیس ہوتی ہے باہر کی. آپ کہیں گے کہ یہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں یا بدعمال والے ہیں، وہ بڑے روشن گھروں میں رہ رہے ہیں. ان کے گھروں میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں. روشن گھر ہیں، روشن ان کے کشادہ رستے ہیں. اندھیرے تو غریب ملکوں میں ہے. روشنی چلی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. بجلی تو اب آئی ہے. کتنے 100 سال ہوا؟ 100 سال بھی مشکل سے ہوا ہوگا. اندھیرے تھے، اندھیرے میں گزارا ہوتا تھا. تو اس اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اندھیرا ہوتا تھا. ہمارے شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی دیے جلتے تھے، وہ بھی شام کو بجھ جاتے تھے. اندھیرا ہوتا تھا. مسجدوں میں چراغ جلتے تھے. فرق یہ ہوتا تھا جو گھر میں چراغ جلتے تھے نا، کیونکہ ہمارے جس شہر میں پیدا ہوا اس میں 1970 میں بجلی آئی ہے. میں اس وقت I was in early teenage, 12-13 years کا تھا میں. 1970 میں فرسٹ ٹائم بجلی آئی. اس سے پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں کہ ہمارے وہ گھر میں جو تیل ہوتا تھا وہ عام تیل، وہ کڑوا تیل جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا تھا. مسٹرڈ آئل اور اینی ادر آئل. جو موسم میں تیل لگاتے تھے وہ اسپیشل ہوتا تھا، ذرا خوشبو والا تیل سے وہ لائٹ ہوتی تھی. مائی گرینڈ فادر حضرت پیر فتح محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ used to be great sheikh of his time. But there were so many students in his time to whom he was a teacher. So once he said, has somebody arranged the oil for the lamp of mosque? Because I can't see oil here. So we have to stay whole night in darkness, and we will pray Maghrib and Isha and morning prayer, Fajr prayer in darkness. So one of student, very shining student, very active, he stood up. He said, Sheikh, shall I bring oil? He said, how will you bring oil? Because old shop, small town, at that time, that town where I was born is a big city now, compared to that time, as compared to that time. Very small town at that time. He said, all shops are closed now, shut down. How you will bring it? He said, Sheikh, please allow me. I will try to bring it. So he went. Rather than asking any money from Sheikh, he just rushed to. He said, I will manage to bring it. And after a few moments, he brought a big vessel, a big container full of required oil. Sheikh knew about that. He smiled. He said, I understand all shops of this town are closed. Where do you get it from? He said, I just picked up from a shop in the city of Delhi in India. And Delhi is 500 miles from there. And after listening to this, all other students, they were so much shocked, scared, who he is. In a moment he went and came back and he traveled 500 miles, not kilometers, miles. She said, you have to leave this place now. Because we have frightened all students. Because he was jinn. He was not a human being. Jinn. And he was a student studying there, in my grandfather. So there were so many. My parents used to tell me that there were so many other jinn, but they were hiding their identity. Shaykh knew that. He knew that. That there are so many jinns. They are studying. Even nowadays, in all these famous madrasas, where thousands of Muslim students and these scholars, they are gaining education, they are obtaining education. There are so many jinns, but they are in a human shape. So darkness is not light or darkness. روشنی اور اندھیرا باہر کا نہیں ہے. اللہ جو روشنی اور اندھیرے کی بات کر رہا ہے، یہ اندر کی روشنی اور اندر کے اندھیرے کی بات کر رہا ہے. کفر یہ اندھیرا ہے، منافقت اندھیرا ہے، ایمان روشنی ہے.
ایمان نور ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب یہ کفر کا اور منافقت کا اندھیرا اندر آتا ہے تو انسان بے چین رہتا ہے، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. With money, with your wealth, you can achieve all these luxuries of life. You can upgrade the standard of your living. You can buy the vehicle as you wish. All these expensive commodities of life could be available to you. Be it car, house, whatever you wish, you can obtain. But happiness, tranquility, and the peace of mind, can you obtain it from money? Of course not. یہ وہاں سے نہیں مل سکتی، یہ وہاں سے مل نہیں سکتا. یہ وہ ایمان کی روشنی ہے، جو ایمان کی روشنی جب آ جاتی ہے نا اندر، تو آدمی پھر جب وہ روشنی اندر آ جاتی ہے تو وہ دل اس کا منور ہو جاتا ہے، اندر نور آ جاتا ہے. پھر چاہے وہ محل میں بیٹھے، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھے، in a mud house or in a palace, same. Again, recall in your memory the famous story of Sayyidina Abdul Qadir Jilani. آپ نے سنی ہے, you've heard, I'm sure you've heard a number of times. Just briefly I'm going to mention it. آپ کو پتا ہے Sayyidina Abdul Qadir Jilani at some time, especially at the end of his life, he was a multi-millionaire businessman, not relying on the nazrana of the murids only. بزنس کا چلتا تھا ان کا, تو وہ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو کسی نے آگے کہا کہ وہ آپ کا جہاز جو تھا مرچنٹ نیوی, وہ آ رہا تھا, وہ ڈوب گیا, sank in the river, in the ocean. آپ نے ایک دفعہ ایسے سوچا بیٹھ کر, کہا الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور آدمی آیا, اسے کہا شیخ, it was the wrong news, somebody had missed, it's the wrong information, it's instead of your ship کسی اور کا تھا. تو we were wrongly informed. شیخ نے کیا سوچا اسے, کہا الحمدللہ الحمدللہ. تو بڑا وہ جو مرید تھے بڑے حیران ہوئے. بعد میں وہ جو قریب تھے ان کا حضرت بڑی یہ بات ہوئی, جہاز ڈوب گیا پھر بھی الحمدللہ, وہ نکل آیا پھر بھی الحمدللہ. کہا میں نے 2 دفعہ دل سے پوچھا, اندر دیکھا وہ لائٹ ہے کہ نہیں ہے. جہاز ڈوب گیا, بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی, ختم ہو گئی. دل نے کہا کہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے واپس لے لیا, اس میں کیا فرق ہے, کچھ نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, اینزائٹی نہیں ہے, ڈپریشن نہیں آیا. ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو ڈپریشن نہیں آیا, اینزائٹی نہیں تھی, کوئی بلڈ پریشر نہیں وہ ہوا. تو کہنے کا میں نے اپنے دل سے پوچھا, اطمینان تھا. پھر دوسری دفعہ خبر آئی کہ وہ نہیں, وہ تو آپ کا نہیں تھا, تو کسی اور کا تھا. میں نے دل سے پھر پوچھا تو دل نے کہا الحمدللہ, اس کے آنے سے کوئی مجھے فرق نہیں ہے, ایسٹس میرے بڑھ گئے ہیں, تو میں اور زیادہ ایروگنٹ ہو جاؤں کہ میں اور زیادہ منافع ملے گا مجھے, اور زیادہ پروفٹ ملے گا. کہا یہ اس کو فرق نہیں پڑتا. پھر یہ چیزیں ان کے لیے irrelevant ہو جاتی ہیں, irrelevant ہو جاتی ہیں. کئی ایسے اولیاء گزرے ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا تھا, کئی ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. ظاہری طور پر دونوں اپنے حال پہ خوش ہیں. اصل میں یہ جو زندگی اور موت کا تعلق ہے اور یہ جو رزق ہے, یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین فرمایا, اے انسان, تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, You are the best creation. تو اس چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ, اس مکوڑے کو دیکھ جو زمین پر چل رہا ہے. Small insect which is crawling on the earth. Even Allah has provided that insect with all the facilities of life, or Allah knows how long you are going to live in this world. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز ایک کتاب مبین میں ہے, ایک واضح کتاب ہے, بہت بڑی بک ہے اللہ رب العالمین کی, لوح محفوظ میں ہے. ان آرکائیوز آف اللہ, لوح محفوظ اللہ کے پروٹیکٹڈ آرکائیو میں ہے. قرآن بھی وہی تھا, قرآن پاک بھی وہی تھا.
27 رمضان المبارک یا لیلۃ القدر کو وہ اللہ رب العالمین کے علم میں تو ہمیشہ سے تھا، پھر اس کو لوح محفوظ میں اتارا گیا، پھر ون بائی ون اسٹیجز بائی اسٹیجز ایولیوشنری اسٹیجز کے ساتھ 23 ایئرز میں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اب یہ جو کتاب مبین ہے جس میں پوری کائنات میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی ہے اس تمام نے کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے، یہ اس کتاب مبین میں ہے لکھا ہوا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ مبارکہ ہے، انا کنا منذرین، کتاب مبین میں لکھا ہے ہم نے، اور اللہ رب العالمین کے علم میں ہے وہ کتاب مبین، بس اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنی سیکرٹ ہر کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، کوئی انسین چیزیں ہیں نا۔ عالم الغیب، اللہ کو پتا ہے میں ہوں عالم الغیب، عالم الغیب میں ہوں، فلا یظہر علی احدہ، میں ہر کسی کو نہیں بتاتا، یہ اللہ فرماتا ہے، احدا کسی کو نہیں بتاتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول، whenever I reveal these secrets I reveal to the chosen prophet, not every prophet. من ارتضى من رسول، من ارتضى من رسول, to whom I am going to please I will disclose that portion of the secret news. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ ساری دنیا اگر تیرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے، یہ انسان یہ جن سب ریبیلش ہو جائے، یہ جانور سب، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پلانٹس، if they are going to become rebellious and will not obey your instructions, تو آپ کیا کرو گے؟ تو اللہ نے فرمایا میں ایک جانور بھیجوں گا، وہ ساری کائنات کو نا ایک لقمے میں کھا لے گا، ساری زمین نہیں، پورے پلانٹ کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، تمام کو ایک لقمے میں۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ جانور ہے کہاں؟ کہا میری چراگاہ میں چل رہا ہے وہ، in my own area of the field. تو اس نے کہا وہ آپ کی چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ میرے ارادے میں ہے، وہ میرے ارادے میں ہے، that is in my intention. پلاننگ نہیں کرنی پڑتی اللہ کو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب اس کی مرضی آتی ہے وہ اس کو کہتا ہے ہو جا۔ Whenever he decides to bring something into existence, he says be, come into existence, and it comes into existence as he wishes, according to his wish, according to his will. پلاننگ نہیں کرنی پڑتی اس کو۔ اب وہ کتاب جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک پورشن جو نیکسٹ ایئر کے لیے ریلیونٹ ہے، کیا وہ پورشن جو نیکسٹ ایئر کے لیے ریلیونٹ ہے وہ آج کی رات ٹونائٹ اٹ ول بی ہینڈ اوور ٹو دی ریلیونٹ اینجلس، جسٹ اونلی دیٹ پورشن وچ از ریلیونٹ فار نیکسٹ کمنگ ایئر، بٹوین ٹونائٹ ٹل دی same night after a year. کیا ہے اس میں؟ کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے اس دنیا میں، کہاں کہاں پیدا ہونا ہے، اور کتنے لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میری باری تو آنے والی نہیں، میں تو ابھی صحت مند، نہ مجھے بیماری، نہ میں ہارٹ اٹیک کا مریض، نہ مجھے ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، نہ میں ڈائبٹک، نہ میں بلڈ پریشر، آئی ایم ڈاکٹر لاسٹ ویک، آئی ایم فائن، پتہ چلے کہ کل ہی چلے گئے۔ وہ کیا ہوا جی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو مرتے ہیں پتہ ہے وی ڈونٹ نو، دی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وی ڈونٹ نو دی ریزن آف ڈیتھ، پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا اور بے خودی کرو گے لاش، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس کائنات کو بنایا تو کہا جبریل، 4 ٹاپ رینکنگ اینجلز، جبریل آپ آئیے، آپ کے ذمہ کام ہے، آپ نے میرا پیغام تمام نبیوں کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے یا میں دوں گا۔
آپ نے میرا پیغام دینا ہے تمام کو. میکائیل آپ نے پوری دنیا کا جو ویدر ہے نا اس کی ذمہ داری میں آپ کو دوں گا. میرے حکم کے مطابق ہوائیں چلانی ہے, بارش بھیجنی ہے, دنیا کو اوپر نیچے کرنا ہے, زلزلہ کرنا ہے. یہ میرا حکم آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچے گا, اور اینجل جو ہیں وہ آپ کے کام اندر کام کریں گے. And you will take my instruction in order to look after the affair of this earth. ٹھیک ہے یا اللہ میں کروں گا. اسرافیل آپ کو تھوڑا سا مشکل کام ہے, لیکن آپ تھکتے تو نہیں ہیں, فرشتے تھکتے نہیں ہیں, ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے. آپ نے اسٹینڈ بائی رہنا ہے بس. اللہ اکبر. اور حضور نے کہا کہ اس نے اپنے گھٹنے ٹیپ دیے ہوئے ہیں اسرافیل نے. گھٹنے جو ہے نا, he is bending on his knees, اور ہاتھ میں اس نے وہ جو ہے ٹرمپٹ کو پکڑا ہوا ہے, اور عرش کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے ایسے. ادھر اللہ کہے گا پھونکو, پھونک دے گا, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. وہ اسٹینڈ بائی ہے. اسرافیل آپ کی ڈیوٹی ہے. اسرائیل آپ اب آئے, آپ نے ایسا کرنا ہے. وہ جو بندے ہم پیدا کریں گے نا, مرد ہوں گے, عورت ہوں گے, کوئی بچے ہوں گے, کوئی بوڑھے, کوئی جوان, نہ اس کا ایج سے تعلق ہوگا, نہ اس کا ہیلتھ سے تعلق ہوگا, کوئی ایکسپیکٹنسی آف لائف. تو ایسے انسان نے بنائی ہوئی ہے نا, دادا بیٹھا ہوا ہے, پوتا جا رہا ہے, تو اس کی روح نکالنا ہے. So death will be imposed on that person, and you will be a person who will cause death to that person. You will be the medium, you will be the person who will inflict death on that person. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ, میں حکم کی تابع داری کروں گا, but perhaps I will be the most cursed person. The people will blame me. سارے تو مجھے ناپسندیدہ لفظوں سے یاد کریں گے کہ یہ ایسا آپ نے میرا بھائی مار دیا, میرے بیٹے کو مار دیا, میری بیوی کو مار دیا, میرے بھائی کو, میرے باپ کو, میرے چچا کو, میرے دادا کو, میرے تمام جو بھی رشتے دار ہیں نا, میری بہن کو, میری خالہ کو, میری پھوپھی کو مار دیا. اللہ نے فرمایا نہیں, ایسا ہوگا ہی نہیں. آپ کی طرف تو کسی کا کوئی اشارہ ہوگا ہی نہیں. Nobody will blame you. ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی بہت ریش چلاتا تھا, نظر نہیں ہے, بس دیکھو وہ اسپیڈ بہت زیادہ ہوئی, بینٹ میں ویسا موڑا, اس نے سامنے سے ٹرک آ رہا تھا, یوں زبردست ایسے کلیشن ہوا, مر گیا. ایکسیڈنٹ, کینسر ہو گیا تھا, کینسر. ڈاکٹر نے بڑا علاج کیا, بچ نہیں سکا. ہارٹ اٹیک, ویری سیریس. اچھا بیماری تھی نہیں, اسپورٹس مین تھا جی, فٹ بال کھیلتے کرتے مرا ہے بچہ. اسپورٹس مین, فٹ بال کھیلتے کرتے مر گیا. اس کو تو مرنا ہی نہیں تھا. ابھی تو وہ سوچ رہا تھا میں نے 40 سال اور زندہ رہنا. یہ ہوتا ہے. ایروپلین کریش ہو گیا جی, بس کیا کریں. کاش وہ مس کر دیتا, وہ فلائٹ مس کر دیتا. اس نے فلائٹ کو مس کرنی نہیں تھی, اور جس نے مس کرنی تھی اس کی کنفرم سیٹ جو ہے کینسل ہو جاتی ہے, نہیں جا سکتے تم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. ابھی مجھے یاد پڑتا ہے 5-6 years ago اسپین میں جہاز گرا تھا. اسپین میں سب مسافر مر گئے. پتہ نہیں 1.5 year کی بیبی تھی, وہ دودھ پی رہی تھی سیٹ کے ساتھ بیٹھ بڑی, وہ آرام سے دودھ پی رہی تھی. وہ جیسے ریسکیو والے گئے, انہوں نے کہا سارے مر گئے, وہاں سے دیکھا بچی رو رہی ہے, وہ دودھ پی رہی ہے. سارا جہاز جل گیا, لوہے کا پگھل گیا. وہ 1.5 سال کی بچی دودھ پی رہی ہے آرام سے. اس نے تو مرنا نہیں, اللہ نے دکھانا ہے کہ یہ دیکھو. بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے صحت مند مر گئے, یہ بچی جو ہے آرام سے بیٹھی دودھ پی رہی ہے. میں نے اس کو زندہ رکھنا تھا, کیونکہ ابھی کتاب مبین میں اس کا مرنے کا نام آیا ہی نہیں. کتاب مبین آج کی رات دی جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام, جانتے ہیں, ہم سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو کنگ سولومن کہتے ہیں. اللہ نے بڑی بادشاہی دی ان کو. ہوا پہ اٹھتے تھے, ہوا میں, ونڈ پہ. Allah has given him power that he could fly. His throne could fly like a very, very speedy jet nowadays, even more than that. جہاں چاہتے تھے وہ اشارہ کرتے تھے, ہوا پہ اٹھتے تھے. طاقت اللہ نے یہ دی تھی کہ from the distance of 9 miles, small ants crawling on the earth was speaking to her colleague ants, and Sulaiman alayhi salam could listen what the conversation is taking place between the ants. 9 میل دور ہوا میں پرواز کر رہے ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں کہ وہ چیونٹیاں آپس میں کیا بات کر رہی ہیں.
کوئی چونٹی آ کر ہمارے کان میں ڈال دے، پھر سمجھ آئے گی کیا کہہ رہی ہے؟ انفیکشن ہی ہو جائے گی وہ. یہ سلیمان علیہ السلام کی شان ہے، اور پھر سوچے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی شان ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے بات سنی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ کہہ رہی ہے ان کی جو ان کی سردار ہے نا بڑی، قرآن پاک کے وہ چیپٹر کا نام ہی سورہ نمل ہے، چیونٹی. یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں جلدی سے بھاگ کرنا، اپنی اپنی بل میں اپنے ہول میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آیا تمہیں کرش کر دے. سلیمان علیہ السلام نے سنا، پہلے تو مسکرایا تھوڑا سا، پھر اتنا ہنسے کہ ان کے دانت ظاہر ہو گئے، قہقہ لگایا. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہ. پھر سمجھ آئے گی کیا کہہ رہی ہے؟ انفیکشن ہی ہو جائے گی وہ. یہ سلیمان علیہ السلام کی شان ہے، اور پھر سوچے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ کی شان ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے بات سنی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ کہہ رہی ہے ان کی جو ان کی سردار ہے نا بڑی، قرآن پاک کے وہ چیپٹر کا نام ہی سورہ نمل ہے، چیونٹی. یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں جلدی سے بھاگ کرنا، اپنی اپنی بل میں اپنے ہول میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آیا تمہیں کرش کر دے. سلیمان علیہ السلام نے سنا، پہلے تو مسکرایا تھوڑا سا، پھر اتنا ہنسے کہ ان کے دانت ظاہر ہو گئے، قہقہ لگایا. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہ. اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے اتنی طاقت دی، وہ وہاں باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں سن رہا ہوں. یہ سلیمان تھے علیہ السلام. بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی نیا آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم یا سلیمان یا نبی اللہ. میں بیٹھی، وعلیکم السلام. کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے میں ایک کام پہ جا رہا ہوں، مشن پہ جا رہا ہوں، مشن پہ. کہا اچھا بیٹھیے. اب وہ جو آدمی نیا ہے نا، وہ جو حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھا ہوا نا، ان کا عقیدت مند، ان کو ایسے گھور کے دیکھا، ایسے 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 دیکھا. وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا ساتھ، اس نے کہا حضرت یہ آدمی مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، اس چہرے میں مائی فیس، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر بھیجے. کہا جاؤ، چلے جاؤ. کہا کہ میں ابھی گھر جانا چاہتا ہوں. کہا پھر؟ کہا گھر میرا بہت دور ہے، so many hundred miles from here. I want to go home now. Can you not ask when to take me, like he takes your throne? اپنی ہوا سے کہنا جیسے آپ کے عرش کو اڑا کر لے جاتی ہے، مجھے بھی گھر لے جائے، میں بہت ڈر رہا ہوں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہوا سے کہا، ہوا نے اس کو اڑایا اور گھر میں لے گیا. وہ جو آدمی سامنے بیٹھا تھا نا، اس نے کہا اچھا کہ مجھے بھی اجازت دے، میں اپنا کام کر کے پھر ابھی آتا ہوں. وہ گیا، within 5 minutes he returned. تو آپ نے کہا کہ کام ہو گیا؟ کہا جی کام کر لیا میں نے. کیا کام تھا؟ کہا وہ جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا، میں نے اس کی روح نکال دی تھی. پتہ ہے وہ آدمی کون تھا؟ اللہ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. آپ کہیں گے اچھا، اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھا؟ مولانا صاحب is it possible? Yes, of course it's possible. Read Quran. Read Surah Maryam. Read Surah Maryam. Quran says, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Remember about the incident of the Maryam, the mother of Jesus, when she was sitting lonely in the corner of her room. All of a sudden, and it was locked. Only her uncle, Prophet Zakaria alayhi salam, could open the door. Nobody would have access to that room. She was completely protected and isolated from the rest of the community. And she had engaged herself and devoted herself to worship 24/7. All of a sudden she saw a man standing in front of her. And she was surprised. Who you are? He said, don't worry. Take it easy. إنما أنا رسول ربي. إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. A man. He said, I am messenger of Allah. I am angel, Jibreel, archangel Gabriel. And I am here in order to give you good news, glad tidings, to give you a son. She said, no. I'm not that kind of
lady. Because she knew the only way in order to give a birth to a child is through illegitimate relationship between, whether legitimate or illegitimate. So I'm not going to marry with you, so how I can establish an illegitimate relationship, conjugal relationship with yourself? She said, I'm not that kind of lady. I'm not rebellious to the instruction of my Lord. He said, no. This is the instruction of your Lord. So she said, how it will be possible? He said, it's very easy. It's very easy for Allah subhanahu wa ta'ala. Jibreel Islam did not hold the hand of Maryam. Just hold the one portion of the shirt, jubba, and just blow inside. And hold other side. And she became pregnant, completely pregnant, like a pregnant lady of 9 months. Straight away. And then she said, oh, what happened to me? Why I am alive? How I will be able to tell the community what I have done? So Prophet is a prophet, he is Rasul of Allah, Jibreel Islam. He said, go in a loneliness, in the suburb of the village, he gave a birth to the child, and she said, what kind of justification I will give to the people? Jibreel Islam said, yes, just you tell the people you are fasting. This fasting is not fasting of eating, this is fasting of the conversation as well. There's so many kind of fasting. And just point out toward the baby, and he will respond to you. So if Jibreel alayhi salam can come in the shape of a human being, how is Raina alayhi salam cannot come in the shape of a human being? Did he come in the shape of a human being in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yes, he did. Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala used to say in the last few days of his life in this world, oh my father, there is a person constantly, he is coming to our door and knocking the door and asking the permission, can he see you? He wants to see you urgently. And perhaps he will come back. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do you know my beloved daughter Fatima, who he is? He said, please tell me. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he is the one who will take soul out from my body and will make you orphan. And he is taking permission. And finally he came with Sayyidina Jibreel alayhi salam. He stood outside the room, did not enter into the room, stood outside and sent Sayyidina Jibreel alayhi salam in order to take permission from Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whether it is permissible for me to take soul. I'll come back to this. Go back to that incident. So Hazrat Israel said, Ya Nabi Allah, Ya Sulaiman alayhi salam, Allah have ordained me to take soul out from that person's body, and he will be at home, at his home. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ وقت باقی تھا. میں نے کہا ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں, آبادی بھی کم تھی اس زمانے میں, ابھی اور لوگوں نے شاید اس سے کم ہی مرنا تھا, تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. اچھا ویسے بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے کئی ہیں, thousands or even hundreds of thousands angels who are working for him under his department. وہ صرف آخری وقت میں جاتے ہیں اور آخری کام کرتے ہیں. موت کے لیے پہلے جسم کو تیار کیا جاتا ہے, اور پھر وہ جسم روح جو ہے نا, پہلے یہاں سے جو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اچانک موت ہو گئی, جو ایک نیچرل پروسیس آف ڈیتھ ہے جس میں سکرات الموت ہوتی ہے. موت پہلے یہاں انگوٹھے سے روح نکلتی ہے, پھر ایسے ٹانگوں سے, پھر یہاں تک آتی ہے, پھر یہاں تک جب آتی ہے تو انسان نہ بول سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے. سکرات الموت اس کو کہتے ہیں. اور وہ حق ہے, وہ حق کسی پر آئے گی. تو پھر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کہا وہ گھر میں ہوگا, تو میں آپ کے پاس یہاں محفل میں آیا, آپ سے ملاقات کروں. میں آیا تو میں یہاں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس. یا اللہ, تو نے فرمایا گھر میں ہوگا. اب یہاں گھر نہیں جا سکتا, ودن 5 منٹ یہ گھر نہیں جا سکتا, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں جا سکتا. میں بھی گھر میں, اسی لیے اس کو دیکھ رہا تھا, یہ کیسے بیٹھا ہے یہاں, یہ یہاں نہیں ہو سکتا, اس کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے, یہ یہاں نہیں ہو سکتا. All of a sudden he requested you, can you ask Will to take me to my home because I'm scared from this man. تو کہا وہ اپنے گھر میں گیا. جب گھر گیا بیوی پوچھنے کہا وہ کیسے آ گئے, تم تو سلیمان علیہ السلام سے ملنے گئے. کہا کہ بس گیا تھا, اللہ نے کرم کیا, وہاں انہوں نے حکم دیا, میں ہوا کے پر بیٹھ کے آیا ہوں. اوہ
وہ بڑا خطرناک ایک آدمی تھا، ان کو ایسے گھور کے دیکھ رہا تھا، میری تو جان ہی نکال دی تھی اس نے، گھبرا گیا تھا میں. الحمدللہ کھانا پکاؤ جی، گھر میں آ گیا، اللہ کا شکر ہے بچ گیا. وہ آدمی ایسے دیکھ رہا تھا، میں نے جان ہی نکال دی تھی. آرام سے چلو جی کھانا پک رہے ہیں، چلو جی لے آؤ جی ابا جی کے لیے، چاچا کے لیے، ماما کے لیے. بیٹھے بیٹھے اسرائیل پہنچے، انہوں نے کہا اچھا گھر میں پہنچ گئے، یہی کام کرتے ہیں، وہیں جان نکالی اور وہ وہیں. کیا ہوا جی؟ ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گزر گئے. یہ نہیں پتا کہ ان کا وقت یہ تھا. اذا جاء اجلهم، قرآن کہتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جیل میں پڑے رہتے ہیں تو لوگ 10-15-20 سال بعد میں اپیل میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتے ہیں او we have not observed your case properly, sorry, it was mistake, we have not observed the evidence properly and somebody have gave fake evidence against you, sorry, it was a wrong judgment against you. In some cases اس کے جو 15 سال جیل میں گزرے وہ واپس تو نہیں لا سکتے. it was error. اللہ فرماتا ہے یہ ایرر فرشتے نہیں کر سکتے میرے، کہ روح کسی کی نکال نہیں ہو کسی اور کی نکال کے لے جائیں. چلو جی پتہ لگا جی وہ عبداللہ صاحب کی روح نکالنی ہے، تو ایک محلے میں 3 عبداللہ رہتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کون سا جی، پتہ کریں جی کون سے عبداللہ کی روح نکالنی ہے ہم نے. یہ اسٹریٹ والا کہ اسٹریٹ والا کہ اسٹریٹ والا ایسا نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے. دے نو. اب کیا ہوتا ہے، وہ موت جب آنی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو وہ دے دینا ریکارڈ کہ اس آدمی کی روح نکالنی ہے اگلے سال سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس دنیا میں ظاہری بیماری آپ پر ظاہر ہوئی، تو جب تک آپ کے جسم اطہر میں ظاہری طور پر آپ نے کوشش فرمائی، وہ قوت اور طاقت جو ظاہری بشری طاقت تھی، روحانی طاقت تو آپ کی تو کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ مسجد میں جاتے رہے، تشریف لے جاتے رہے. آخری جو نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے مسجد نبوی میں، آخری نماز وہ جمعہ رات کو، تھرسڈے ایوننگ، مغرب کی نماز تھی. کون سی؟ مغرب کی نماز تھی، تھرسڈے ایوننگ. اور آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو صحابہ نے ان کو منظر یاد ہے. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ اپنا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا اور ایک حضرت عباس کے بیٹے ہیں فضیل بن عباس، ان کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا. قدم مبارک پوری طرح جسم کو اس کو زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور آپ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے تھے. آپ نے نماز مغرب پڑھی ہے، نماز مغرب جماعت کے ساتھ. گھر تشریف لے گئے ہیں، بستر پر تشریف لے گئے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. صحابہ موجود ہیں، سب کو پریشانی ہے. آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا، بہت پریشان ہیں، سب جمع ہے سب. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام وضو کر کے نکلیں گے تو وہ حضور کے سامنے چلتے تھے یا حضور کے پیچھے چلتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور کا عصا اٹھا لیتے تھے، بعض دفعہ حضور کا چیز اٹھا لی تو حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو آخر صاحب بستر پر آ کے لیٹے ہیں، رشی کی کیفیت تاری ہوئی ہے تو آنکھ کھولی ہے کہ میں عائشہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا. کہا یا رسول اللہ ہو گیا. وہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا پانی میرے لیے رکھو، غسل کا میں غسل کرتا ہوں. آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کر کپڑے تبدیل کیے، کپڑے تبدیل کر کے بس آپ نکلنے لگے تو پھر بستر پر پھر لیٹ گئے، پھر لیٹے رہے، پھر بے ہوشی کی کر کے پھر کافی دیر بعد آپ کھولی. میں عائشہ عشاء کا وقت ہو گیا. کہا یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مسجد میں. کہا میرے لیے غسل کا پانی رکھو. پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے دوسری بار غسل فرمایا، پھر کپڑے پہنے، پھر بیٹھے بستر پر پھر لیٹے. تیسری دفعہ پھر کہا عائشہ عشاء کا وقت ہو گیا. کہا یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مسجد میں. کہا میرے لیے غسل کا پانی رکھو. تیسری دفعہ آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کر پھر آپ بیٹھے ہیں. کہا عائشہ اپنے والد ابو بکر سے وہ نماز پڑھائے، میں نہیں پڑھ سکتا. بلال سے کہہ دو بات، میں نہیں آ سکتا.
اپنے والد ابو بکر سے کہا. عائشہ رونے لگی. کہا میرا والد ہی کیوں؟ بہت نرم دل ہے, نہیں پڑھا سکے گا, نہیں پڑھا سکے گا. عمر سے کہے, کسی اور سے کہا نہیں, یہ بحث نہ کرو جیسے مصر والی عورتیں بحث کرتی تھی. ابو بکر ہی پڑھائے گا. کہو ابو بکر پڑھائے گا, اسے کہو پڑھائے گا. اور حضرت بلال کو باہر جا کے کہہ دو میں نہیں آ سکتا. حضرت بلال نے جب سنا تو چیخ ماری. کہا نہیں آئیں گے میرے آقا نماز پڑھانے کا, نہیں آئیں گے. روتے ہوئے شعر پڑھتے گئے. کہا بلال تجھے تیری ماں نے جنا ہی کیوں تھا, تو یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ تھا کہ تیرے کان یہ سنے کہ تیرے حبیب آقا نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے. تجھے تیری ماں نے جنا ہی کیوں تھا. گئے روتے ہوئے کہا آقا تشریف نہیں لا رہے, نماز نہیں پڑھائیں گے. ابو بکر کو کہا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو رونے لگے. یہ جمعرات کی شام ہے, عشاء کی, جمعہ کی فجر. جمعہ نماز جو پڑھی ہوگی صحابہ نے نور کے بغیر, آپ سوچ سکتے ہیں جمعہ کی 5 نمازیں, ہفتے کی 5 نمازیں, اور اتوار کی 5 نمازیں, اور پھر سوموار صبح کی فجر. کتنی ہو گئی یہ؟ 17 نماز. جمعرات کی عشاء, جمعہ کی 5, ہفتے کی سیٹرڈے کی 5, سنڈے کی 5, 16 اینڈ منڈے مارننگ 17. صبح کی جب وقت ہوا, اور اس دوران آپ گھر میں ملتے رہے صحابہ کرام, بلاتے رہے سب کو, باری باری بڑے بڑے صحابہ آئے, ملتے گئے. منڈے مارننگ صبح کو جب دیکھا نا فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو فجر جب اذان ہو گئی, لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, سب دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, شاید حضور تشریف نہ آئے, حضور گھر میں ہیں. جہاں آپ کی مزار اقدس ہے نا, یہی حجرا ہے آپ کا, اور جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اسی میں مصلی ہے حضور کا, وہ جگہ ہے جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے. کھڑکی تھی, کھڑکی کیا بڑا دروازہ تھا, آپ وہاں سے گزر تو تشریف لے جاتے تھے. پردہ تھا وہاں لگا ہوا. تو آپ نے کہا عائشہ, نماز جب شروع ہوئی نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز شروع کی. آپ نے کہا عائشہ ذرا پردہ ہٹانا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امت کو نماز کیسے پڑھ رہی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ آخری نماز تھی. پردہ جب سے ہٹایا تو ایک آپ علیہ السلام کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی, ایسی خوشبو نکلتی تھی. صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے نا, کوئی کہتا تھا حضور اس طرف گئے ہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, مدینے کی گلیوں کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ حضور اس طرف سے گزرے. ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے حضور تک پہنچ جاتے تھے. اب جیسے 2 چیزیں ہوئی, ایک تو پردہ کھلا, خوشبو آئی, اور ایک حضور کے چہرے سے ایک نور نکلتا تھا, نور نکلتا تھا, اور اس کی نور کی جو نورانی کرنیں تھیں وہ دیوار پر پڑتی تھی, نظر آتی تھی. خوشبو پھیلی اور نور پھیلا. اب صحابہ کرام کا منہ اس طرف ہے, یہ دیکھیں, یہ اس طرف, حجرہ شریف اس طرف ہے, ایسا ہی ہے نا. جیسا حجرہ کھلا, صحابہ کرام نے اپنے چہرے سارے اس طرف پھیر دیے, اور حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور کا چہرہ تو چمک رہا ہے, مسکرا رہے ہیں اپنی امت کو دیکھ کے. اب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, تو اب میں تو نماز پڑھا رہا ہوں, میں کیسے چہرہ پھیروں. تو صحابہ کرام نے نماز کے اندر تالیاں بجانا شروع کی, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے. حضرت ابو بکر کو توجہ دلانے کے لیے کہ وہ حضور دیکھ رہے ہیں, شاید وہ آنا چاہتے ہیں, تم نماز پڑھا رہے ہو. تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنا رخ حضور کی طرف سے پھیر دیا. آپ نے سمجھا ایسے, بس یہ آخری سلام کیا ہے حضور نے اپنی مت, آپ میں ایسے, اور میں دیکھنا چاہتا تھا نماز کیسے پڑھ رہے ہو. وہ جنہوں نے پھیرا, رخ پھیرا, ان کی نماز ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی. آپ اگر نماز پڑھتے ہوئے رخ اپنا پھیرو گے, نماز آپ کی رہ جائے گی. میری اور آپ کی صحابہ کرام کی نمازیں ہی برابر نہیں ہیں, سرور کائنات کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. ہماری تو ان کی نمازوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, مقام تو بہت دور کی بات ہے. تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا کہ میری تمام بیویوں کو باری باری بلائیں, امہات المومنین کو, سب آئیں, کیونکہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں عائشہ کے گھر میں. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا, وہ آئیں, بڑے پیار سے ان کے کان میں کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا, میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت جلدی ملو گی مجھ سے آ کے, سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. پھر وہ ہنسنے لگی. 6 مہینے کا وقت ہے, تو 6 مہینے کا. پھر آپ نے کہا کہ میرے بچوں کو, حسن حسین کو بلاؤ. وہ آئے تو حضور نے اپنی گودی میں ان کو بٹھا لیا.
کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں. اور حضرت حسین کو جب خاص طور پر چومتے تو یہاں چومتے تھے بار بار. پتہ تھا، وہ سارا منظر سامنے تھا کہ گلا کاٹا جائے گا، ایسے اس میرے شہزادے کا گلا کاٹا جائے گا. دیکھ رہے تھے ایک شہزادے کو زہر دیا جا رہا ہے، دوسرے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے قربانیاں دی اور آقا علیہ السلام کے خاندان نے کیا قربانیاں دی، اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں. بیٹے کہا میرے بیٹے حسن حسین میرے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا علی، اللہ نے میرا جو صلب ہے، میرا جو اولاد ہے وہ تیرے صلب میں رکھی ہے. یعنی میری اولاد اللہ نے تیرے صلب میں رکھی ہے، ہوگی تیری اولاد لیکن پہچانی جائے گی محمد مصطفیٰ کی اولاد، تیرے صلب میں رکھی ہے اللہ نے. پھر آپ نے علی کو بلاؤ. علی آئے تو حضور نے ان کو اپنے یہاں کہا یہ سر رکھ، اپنی گود میں ان کا سر رکھا اور ان کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرتے رہے. کہا بس تجھے جو ذمہ داریاں دے کے جا رہا ہوں وہ ذمہ داریاں نبھانا ہے. امام الاولیاء ہیں، پوری امت کے ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہوا ہے. کہاں ان کا خیال رکھنا، جن لوگوں کی ذمہ داریاں تجھے دے کر جا رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے ایسے عائشہ فرماتی ہے کہ میری گود میں لیٹے ہوئے تھے، میرے بھائی عبد الرحمان آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، نیا مسواک. تو حضور نے ایسے دیکھا تو میں نے حضور کو دیکھ لیا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا. میں نے کہا مسواک آپ کریں گے؟ کہا میں کروں گا. میں نے کہا بھائی مسواک دو. مسواک میں نے دیکھا ذرا سخت تھا. عائشہ فرماتی میں نے چبایا اس کو، سیدہ چبایا، چبا کر نرم کیا. نرم ہو گیا تو میں نے پانی منگوا کر اس کو دھونا چاہا. کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا دھو رہی ہوں، میں نے چبایا تھا. کہا نہیں، آخری وقت ہے عائشہ، تیرا اور میرا لعاب آخر وقت میں اکٹھا ہونا ہے، دھونا نہیں اس کو. یہ تو نے چبایا ہے اسی سے میں مسواک کروں گا. مسواک کیا. عائشہ فرماتی میرا طریقہ تھا کہ حضور کو جب بخار ہوتا تھا تو میں محفظتین صورتیں آخری پڑھ کر، یہ قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کرتی تھی. پڑھ کر نا خود تو آپ کے ہاتھ پر دم کر کے پھر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. پڑھا، پڑھ کر پھر آپ کے ہاتھ پہ دم کیا، یعنی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر آپ کے جسم پر ایسے پھیلایا. تو میں پڑھنے لگی، ایسے پڑھ کر دم کرنے لگی تو حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. کہا اب دعاؤں کا وقت نہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی اسرائیل باہر کھڑے ہیں، وہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو بلاؤں، اگر آپ فرمائیں تو میں اجازت. کہا بلا لیجیے. حضرت اسرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ادب سے. کہا آپ سے پہلے میں کسی کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر نہیں ہوا، اور آپ کے بعد میں کسی کی بارگاہ میں ایسے حاضر نہیں ہوں گا. میں نے نہ پہلے کسی سے اجازت مانگی ہے، نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگوں گا. میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی روح کو، آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. اگر آپ رہنا چاہیں تو جب تک آپ چاہیں رہیں، جب تک کائنات ہے آپ رہیں یہاں. آپ نے جبریل کی طرف دیکھا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں عرض کروں، آپ کی مرضی جو آپ فیصلہ کریں، آپ کی مرضی جو آپ فیصلہ کریں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا انتظار بہت کر رہا ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک، معراج والی بات جو کی ہے وہاں، اب آپ کے روح مقدسہ کی آمد کا وہ انتظار کر رہا ہے. اب میں اچھا ایک بات پوچھ کر آیا، میں ایسے نہیں جاتا، میں ایسے نہیں جاتا. اب یہ سوچنے والی بات ہے ہم سب کے لیے. تو میں جا کر پوچھ کے آؤں میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. پوچھ کر آؤں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میں اپنی امت کو ایسے بے سہارا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا. تباہ کر دے گا جیسے پچھلی قوموں کو کیا، عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو. یہ بھی تو وہی کام کریں گے. فرمایا تم لوگ وہی کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں. مجھے شک ہے وہی غلطیاں کرو گے. وہ قومیں مٹ گئی تھی، تباہ ہو گئی. they were wiped out from the history of mankind. ایسا کرو گے. کہا میں پوچھ کے آتا ہوں. جبریل علیہ السلام کتنی دیر رفتار ہے. ایک دن آپ نے پوچھ ہی لیا. کہا جبریل بہت جلدی جاتے ہو، جلدی آ جاتے ہو، اس اسپیڈ کا اندازہ بھی ہے. کہا نہیں ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے. کہا تیز ہو، بہت بہت تیز رفتار. ویری ویل. کتنا ہے؟ کہا پتہ نہیں ہے کچھ.
کہا کچھ تو بتاؤ. کہا 3 واقعات ایسے انسیڈنٹ ہیں جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے مجھے اپنی اسپیڈ کا. ایک تو آپ کے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا جا کر پوچھو ان سے، ابراہیم سے، کہ کوئی پیغام ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو اب تو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تم ختم ہو جاؤ گے. تو میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ پوچھتا ہے پیغام ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اللہ کو علم ہے کس حال میں ہوں. کہا ہے اللہ کو علم ہے. تو کہا جب اس کو علم ہے میں کس حال میں ہوں تو پیغام دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جاؤ. میں نے کہا جی وہ آپ کا دوست تیار بیٹھا جلنے کے لیے، وہ کوئی نہیں مدد مانگ رہا. کہا اچھا. کہا جب انہوں نے پھینک دیا ان کو، جب اٹ واز اے میٹر آف فیو انچز، آگ بھڑک رہی ہے، اور آگ ایک دن کی نہیں کئی ہفتے پہلے بھڑک رہی تھی، پوری دنیا دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی. کہا جب وہ آگ کے قریب پہنچ گئے اللہ نے کہا جاؤ میرے خلیل کو وہاں سے نکالو اور اس آگ کو جنت کا ایک گلزار بنا کر، جنت کا ایک باغ کا نمونہ بنا دو. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. کہا میں ابھی سیکنڈ سے بھی کم وقت تھا، میں اپنی مقام سدرۃ المنتہا سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ تک پہنچ گیا تھا. یہ میری سپیڈ ہے، یہ حضرت جبرائیل کی سپیڈ ہے. اور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا جو رفتار ہے اس کا تو اندازہ نہیں تھا. کہا دوسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا چکے تھے. اللہ نے کہا جاؤ چھری ان سے لے کر ایک طرف کرو، اور چھری کی جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ وہاں ایک مینڈے کو، ایک جنت کے جانور کو جا کر ان کے سامنے رکھ دو. چھری چلائیں گے اپنے بیٹے کے گردن پر، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوگا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ جنت کا وہ جانور ذبح ہو جائے گا. کہا میں وہاں پہنچ گیا تھا within a second. کہا تیسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، رسی کاٹ دی پھینک دیا آپ کو نیچے. کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ نے کہا جبریل فوراً جاؤ میرے پیارے یوسف کو پانی میں جانے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لو. تو میں نے اپنے پروں پر اٹھا دیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام واپس آ گئے، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو آپ کی امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی ساری اکثریت، اور اس کو کبھی مکمل طور پر تباہ نہیں کریں گے. چھوٹے موٹے عذاب آتے رہیں گے، کبھی زلزلہ آ جائے گا، کبھی ارتھکویک آ گئی، کبھی کوئی پرابلم آ گیا، کوئی فلڈ آ گیا، یہ چیزیں آ گئی، لیکن کمپلیٹ جو ہے نا وائپ آؤٹ نہیں کریں گے. ان کو کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوگی، تباہ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. تو آپ نے جانے سے پہلے فرما دیا تھا کہ میری نماز جنازہ سب سے پہلے فرشتے پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت پڑھیں گے، پھر تم باری باری پڑھنا. تو آخری جو زبان مبارک سے آپ کا لفظ نکلا فرمایا اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی. یا اللہ تو سب سے میرا بلند دوست ہے، تو ہی میرا سب سے بلند دوست ہے. اور وہ مبارکہ پرواز کرتے. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ موت پر حق ہے، اور آپ علیہ السلام بھی ذائقہ آپ نے چکھا ہے. تو جب سید الکونین نے ذائقہ چکھا تو دنیا میں پھر کون انسان ہے جو اس موت کے ذائقے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی موت کب آنی ہے اور کیسے آنی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہاں آج کی رات وہ جو رجسٹر آ رہا ہے اس میں ہمیں نہیں پتا کہ میرا اور آپ کا نام اس میں ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کرم کرے چاہے تو ان کو پہلے سے اطلاع دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں. کیسے؟ Some people will receive information prior to their death that they are going to die very soon. کچھ کو تو کچھ عرصہ پہلے بتایا جاتی ہے، کچھ کو tonight they will be informed tonight. If you see a dream that is a big huge tree and there are so many leaves on the tree, so many branches, and every branch have got countless leaves, اور ہر پتے پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے, and there will be one leaf where your name is printed.
If that leaf is going to drop on the earth, it means you've got only 1 year. Between tonight till next year, any time between that period, you are going to pass away from this world. بہت سارے لوگ ہیں اپنے خاندان میں پوچھیے لوگوں سے, بزرگوں سے پوچھیے, بہت سارے لوگوں نے اپنے خاندان سے وصیت کر لی تھی ہم جانے والے ہیں جی. کیوں جانے والے ہیں آپ؟ ہاں ہمارا پتہ گر گیا. پوچھیں نا بزرگوں سے, پوچھیں نا. اب تو بزرگوں میں وہ بزرگ نہ رہے, وہ کہانیاں بتانے والے نہ رہے. وہ رات کو بیٹھا کرتے تھے, اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا, ٹی وی نہیں ہوتا تھا, تو کیا ہوتا تھا, نصیحتیں ہوتی تھی گھر میں نصیحت ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھی, بزرگ بیٹھا کرتے تھے. بیٹھنے والے اب بھی بیٹھتے ہیں. آج بیٹھ کر ایپیسوڈ کی بات کی جاتی ہے, وہ چوتھی ایپیسوڈ ڈرامے کی وہ میں نے مس کر لی. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹی وی بڑا نیا ہے, ماڈرن ہے, گھر میں کوئی بھی نہ ہو وہ خود بخود ریکارڈ کر لیتا ہے. بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا فائدہ ہو گیا جی. ریکارڈ اس کو بتا دو یا آٹومیٹک. وہ کہتا ہے کہ are you going to record this episode or you want me to record whole series? Just click one button. باتیں نہیں ہوتی آپس میں, باتیں نہیں ہوتی آپس میں. کہتے ہیں پرابلم ہے, جیلیں بھری پڑی ہیں. اس ملک میں 100 میں 3 مسلمان ہیں, 3 مسلمان. 3% of whole population are Muslim. Alhamdulillah, population is increasing. 10 years ago, the Muslim population was 2 or nearly 2.5. Now it's gone to 3%. Is it the same ratio in prison? Is it same? Same? Less? More? How much more? 13% of the British prison population consists on Muslims. In every 113 are Muslim. تو جو چیز میں نے ان سے پوچھتا ہوں کہ what is the reason why you are here? Majority of them, وہ جو چیزیں میں نے ان سے لی ہیں کہ their parents had no time in order to communicate message of Islam to them. Busy in earning the wealth, in engaging themselves in the affairs of the world, for the betterment of the family, for the betterment of the children. تو وہ جو پتا گرتا ہے نا, وہ بتا دیتا ہے آپ کو کہ اگلے سال آپ نہیں ہوں گے. یہ تو ہوا ایک معاملہ, یہ تو عام آدمی نے ایک مومن کے لیے ہوگا. ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, اختیار دیا ہوا ہے, اللہ نے کرم کیا ان پر کہ جب چاہو تم اب موت اپنے لیے, جب چاہو گے تو موت ہم تمہارا لیے, موت ان کے لیے نعمت ہوتی ہے. الموت جسر, الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. The death is a bridge which will arrange a meeting between you and your Lord. آپ کی اپنے رب سے ملاقات کا نام موت ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ جب چاہے موت, اللہ رب العالمین سے وہ کہیں گے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں تو موت آ جاتی ہے. آپ نے شیخ فرید الدین عطار کا نام سنا ہوا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ ہیں. عطر کی دکان بیچتے تھے, عطر کی, پرفیوم کی. ایک عام سا آدمی تھا, وہ ان کی دکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا, مجذوب تھا, مجذوب. وہ آ کر بیٹھ جاتا تھا. اب وہ آ کر باتیں کر رہے ہیں, عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. مجذوب جانتے ہیں آپ اپنی حالت میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. تو وہ ان کے جو کسٹمر تھے جو ان کے آتے تھے چیزیں لینے کے لیے, وہ کہتے تھے بندہ بیٹھا ہوا ہے ایسا, پتہ نہیں کیا بات کرتے. کوئی کسٹمر آیا, کوئی نہ آیا. اس نے کہا پتہ نہیں مجذوب سے, تو پتہ نہیں کب مرے گا, میرے گاہ بھی خراب کرتا ہے, پتہ نہیں تو مرے گا کب. اس نے کہا اچھا فرید الدین تنگ ہو اتنے, ہم ابھی مر جاتے ہیں, ہم ابھی مر جاتے ہیں. تو انہوں نے آرام سے وہیں جو پھٹا تھا دکان کے سامنے پلیٹ فارم, اس کے بریک رکھی سر کے نیچے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آنکھیں بند کی. وہ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پل سے کام نہیں کر رہے, تو مر گیا آدمی. اس نے کہا اوہو what a unique person, just he wanted to die and he death imposed upon him, is no more. انہوں نے کہا اچھا وہ میں تو سمجھتا تھا عام صاحب نے کہا جی بابا جی اٹھو, خدا کے واسطے اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, میں نے تو آپ سے فیض لینا تھا. اب وہ سب نے کہا جی مر گیا, آپ جنازے کا انتظام. اور کہا کہ میں ایسے نہیں جانے دوں گا, ایسا آدمی میری زندگی میں آیا اور میں نے اس سے فیض ہی نہیں لیا, خدا کے واسطے اٹھ جاؤ. جب بہت روئے پیٹے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھے, کہنے کیسی دنیا ہے, نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں, نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. اب کیا بتاؤ, دکان کی بند. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں. فرید الدین عطار, کون ہے فرید الدین عطار؟ مولانا جلال الدین رومی سے 7 شہر عشق را عطار گشت.
ماں ہنوز اندر ہمیں یک پوچھائیں. Maulana Jalaluddin Rumi. If you go to Turkey and you say Maulana, it's sufficient. You don't need to mention the name of Jalaluddin. You just say Maulana. It is known to everybody that it means that Maulana Jalaluddin Rumi. He says that I know that Friduddin Attar have traveled 7 cities of the Ruhaniyat. 7 cities of the spirituality. And I am just in the corner of one alleyway of one town. This is the comparison between him and Friduddin. یہ فریدالدین عطار ہمارے شیخ المشائخ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کتنی عمر میں فوت ہوئے جی؟ اندازہ 37 year of age. Very young. 37. اللہ اکبر. ایک دن ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے جی میں ایک بزرگ سے پاس ایک اور بڑے بزرگ سے پاس ہو کے آ رہا ہوں, الحمدللہ ایک ہفتے میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہزاروں مقامات طے کرا دیے ان 1 week. آپ کی حضرت نے جس آپ سنتے رہے. کہنے لگے بھائی وہ ایک ہفتے میں جتنا مقام انہوں نے پایا نا اللہ رب العالمین کی فضل سے میں 1 گھنٹے میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہوں. ایک ویک میں جتنا کرتے ہیں میں ہر 1 ساعت میں یعنی 1 گھنٹے میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہوں. حضور علیہ السلام کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا کہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, بہت کم دیکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں گھر سے تو میں نکلا تھا مچھلی پکانے کے لیے تیل لینے کے لیے. بیوی نے کہا وہ سارا دن آپ گھر میں پڑے رہتے ہیں, مچھلی پکانے کا تیل ہی لے آئے آپ. تو لوگ سمجھتے تھے یہ عام ہی آدمی ہے, دباغی کے محلے میں چمڑا نہ میں ایک بار مارتا ہوں تیل ہی لے آئے مچھلی پکاؤں میں. کہاں شاید اس کو پتا نہیں تھا کہ میں روزانہ 70,000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا تھا. اللہم یا رب بجاہ سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع بینی و بین سیدنا محمد بن عبداللہ فی دنیا قبل آخرہ. اور کہتے ہیں یہ مجھے درود جو ہے حضرت خضر نے بتایا تھا اور میں حضرت علی بن حرازم کے مزار پر مراقبہ کرتا تھا. ایک دن باہر نکلا تو وہ باہر بیری کا بندہ کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ درود پڑھو گے تو حضور سے اسی دنیا میں ملاقات ہو جائے گی. جانے لگے تو میں نے کہا ہے کون؟ کہنے لگے میں حضرت خضر. کہنے لگے پہلے تو 70,000 سارا دن صبح سے لے کر مغرب ہو گئی تب مشکل سے جا کے ختم ہوا. پھر عصر تک پھر زور تک پھر کہا الحمدللہ ایسا وقت بھی آیا کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک یہ 70,000 مکمل ہو جاتے. کیسے؟ یہ ایسے جو حضرت علی فرماتے ہیں پورا قرآن میں جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں نا زین پر پاؤں رکھتا ہوں دوسری طرف پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو انسان کے اندر آرٹریز اینڈ وینز ہیں نا پھر ہر جسم کی ہر رگ جو ہے وہ قرآن پڑھتی ہے اور اس کے اندر یہ ملینز کے حساب سے ہیں پھر یہ سیکنڈ میں پڑھ لیتی ہے. وہاں میں اشراق سے پہلے پڑھ لیتا تھا. تو اب میں گیا ہوں تو باب الفتوح کے قریب پہنچا ہوں تو کہا ایک نور پوری کائنات میں چھا گیا اور میرا جسم ایسے اٹھنا شروع ہوا اور میں نے دیکھا پوری کائنات نیچے رہ گئی, میں اونچا ہوں اور اتنا میرا جسم پھیلا میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ڈر لگ گیا کہ میں پھٹ نہ جاؤں لیکن نور تھا میرے اندر بھر گیا. پھر کائنات ساری نظر آنے لگی, پھر عرش رب کا نظر آنے لگا, پھر فرشتے نظر آنے لگے, پھر پوری پلانٹ کے چھوڑ نظر آنے لگا. پھر نور چمکا اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ کو اپنے جسم. تو یہ مقام جب ملا تو اقبال کا شعر تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. The stage comes when Allah says, "Oh my beloved servant, now you tell me what is your pleasure. I will act according to your desire." That stage comes. اور یہ stage ہمارے شیخ سیدنا عبدالعزیز دباغ پر آئی تھی. کب آئی تھی؟ جب آپ 37 year of age تھے. اللہ رب العالمین نے پھر کہا محمد بن عبدالعزیز, پورا نام آپ کا محمد عبدالعزیز ہے. کیا ہے؟ محمد عبدالعزیز. اور آقا علیہ السلام جب کسی کو بلاتے ہیں اس کے پہلے نام سے پکارتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حضور علیہ السلام جب کسی کو پکارتے ہیں نا اس کے پہلے نام سے پکارتے ہیں. آج بھی جب سیدنا عبدالعزیز دباغ کو پکارتے ہیں تو وہ پیار سے جب بلائیں تو صرف محمد کہتے ہیں. محمد. وہ حضور سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے پوچھا محمد عبدالعزیز بتا تیری خواہش کیا ہے. وہ خواہش بتا. آپ نے آج تک تو نے اپنی خواہش نہیں بتائی.
کہا یا اللہ ایک خواہش ہے کہ مجھے یہ میری روح کو یہ طاقت دی جائے، اور مجھے یہ اللہ رب العالمین آپ کرم فرمائیں مجھے یہ طاقت دیں کہ میں اپنی روح کو جب کہوں کہ میرے جسم کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یہ روح میرے جسم کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ سوچیں، اب کمپیریزن کریں ہم اپنا اور ایسے مشاہد کا۔ آج تو میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں ایک عجیب سا سلسلہ چلا ہوا ہے، لوگ ساری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ ایک جن قابو میں آ جائے، جن قابو میں آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ آپ سے کام کروائیں گے، وہ ہمارے لیے کام کرے گا، ہم بیٹھ کر کھائیں گے، ایک جن ہی قابو کرائیں گے، ایک جن ہو جائے قابو۔ ارے پوری کائنات کا رب اگر تم سے راضی ہو گیا تو جن کیا، پوری کائنات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ تو سیدنا عبدالعزیز نے کہا کہ یا اللہ کرم کر کہ میرا جسم، اس کے اندر جو روح ہے، جب میں کہوں میری روح میرے جسم کو چھوڑ دے تو وہ میرے جسم کو چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا عبدالعزیز تجھے طاقت دے دی۔ سیدنا عبدالعزیز نے کہا اے میری روح اب میرے جسم میں نہ رہے، اب میرے رب کے ساتھ وہ کلام ہوا ہے، مجھے اتنا لطف آیا ہے، اب یہ جسم کا جو پردہ حائل ہے نا درمیان میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اے میری روح تو جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ تو آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑ کر چلی گئی اور 37 ایئر آف ایج میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج کی رات وہ رجسٹر پیش کیا جائے گا ہر کسی کا، فرشتوں کو، رزق اگلے سال کا، بچے کتنے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ فوت ہوں گے۔ آج کی رات آقا علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں۔ آدھی رات کے بعد آپ اٹھے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر سے باہر گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جیسے انسانی فطرت ہوتی ہے، میں نے کہا دیکھوں حضور جاتے کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر جا رہے ہیں، ایسے خیال آیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے جنت البقیع کی طرف رخ کیا، قبرستان کی طرف چلنا شروع کیا، میں بھی پیچھے 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 پیچھے۔ اور جب قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جایا کریں۔ Visit of the graveyard is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do visit. Why? فَإِنَّهَا تَذْكَارُ الْمَوْتِ. فَإِنَّهَا تَذْكَارُ الْمَوْتِ, because you remember death when you go to the graveyard. Just focus on the death, not look here and there. Oh, what a beautiful grave this is, it's made of marble. ابھی تو میں نے سنا ہے لوگ وہ ڈیزائنر طرح کی قبریں اپنی ڈیزائن کروانے لگے ہیں، میری ماربل کی ڈیزائن کرانا قبر، اور اس میں اس طرح سے لکھنا خوبصورت، اور یہ اس میں باہر جو ہے نا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور ایک فاؤنٹین ہونا چاہیے اور یہ یہاں فلاورز ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی باہر کی کیا کام، اصل تو اندر ہے۔ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا there are two kinds of graves only, not three kinds. Either it will be the garden of the heavens, of the pitch of the hell of the fire of the hell. Two kind of graves only. اب وہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے قبرستان میں۔ قبرستان میں جانا ہو تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدار، اہل الدیار۔ وہ اس شہر میں، اس علاقے میں رہنے والوں، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ The people who are living in this locality, in this community, may Allah's peace and blessing be upon you. انتم سابقون و انشاءاللہ نحن لاحقون۔ انتم سابقون و انشاءاللہ نحن لاحقون۔ آپ پہلے چلے گئے ہو۔ You have departed us before and we are going to merge you very soon. We are going to join you very soon. We are going to join you very soon. یہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو موت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ تو آپ وہاں جا کر دعا مانگتے رہے، بہت دعائیں مانگتے رہے۔ تھوڑی سی عائشہ فرماتی ہیں جب دعا مانگ کر آپ نے ختم کی تو میں تیز سے چلتی ہوئی واپس گھر میں آئی، تو واپس آئی تو میرا سانس ابھی چل رہا تھا، تیز چلے آتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں دور آئے تو کہنے لگا عائشہ تو وہاں آئی تھی، کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا حضور میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آئی تھی۔ کہا اچھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آج کی رات خاص رات ہے؟ تو میں ہاں بہت ہی خاص رات ہے۔ بنو کلب کی بکریاں جانتے ہو؟ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کے
काउंटलेस उनकी शीप्स एंड गोट्स थी। फरमाया जितनी उनकी बकरियां हैं या उनकी भेड़ बकरियां हैं, उनके बाल इतने नहीं हैं जितना इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगार लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालता है। ये है बरात, ये है बरात, लैलतुल मुबारक। शब बरात भी कहते हैं, गुनाहों से बरात मिलती है। तो उसमें आमाल है, बुजुर्गों ने बताए हैं। तो मौत का जो तस्कार है, ये है बुनियादी चीज, रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ। आप इस्लाम में तशरीफ लाए मस्जिद में, सहाबा कराम है, कंपेनियंस, वो कहका नहीं लगाते थे हमारी तरह, याद रखना। मस्जिद में बैठकर कोशिश किया करो कहका ना लगाओ, अच्छी बात पे लगे तो मुस्कुरा दिया करें। मुस्कुराना और कहका में फर्क है ना, there's a difference between smile and laughter. Avoid from the participating and involving yourself in laughter. If you are happy, smile is allowed. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी कहका नहीं लगाया, मुस्कुराए हैं आप। कुरान ने भी कहा है कि कहका ना लगाओ, और लगाना भी है मजबूर हो जाओ। फलियदहकू कलीलन, कुरान कहता है फलियदहकू कलीलन कलीलन वलयबकू कसीरा। कहा कह कम लगाया करो, रोया ज्यादा करो। खासतौर पर मस्जिद में बैठकर जैसे महफिल में रंग होता है ना, जैसे आप बैठे हैं खामोशी से, यही रंग महफिल के बाद भी होना चाहिए, यही रंग खाना खाते भी होना चाहिए, खामोशी। आपने सामने तशरीफ लाए, देखा कुछ सहाबा कराम मुस्कुरा रहे हैं और किसी का हल्का हल्का ऐसे हल्की कहता लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, तो आपने सामने आए, सब चुप हो गए, खामोश हो गए। आपने कहा क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। सहाबा खामोश हो गए, पता लग गया हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई। कहा यार थोड़ा वो बस किसी ने कोई बात की ऐसी तो हमें अच्छी लगी, तो हम मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा सा कहका भी। अच्छा, मैं समझा अच्छा तुम जन्नत में जाने का तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया। अल्लाह अकबर, हुजूर अपने सहाबा से फरमा रहे हैं, मैंने समझा तुम्हें जन्नत में जाने की बिशारत मिल गई है, इसलिए खुश हो रहे हैं। जन्नत में चले गए, हिसाब किताब हो गया तुम्हारा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं फिर हम जो खामोश होकर बैठे फिर तो गुस्सा भूल गए। कहा इतनी तेजी से दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हुए आपके और कमर झुक गई थी आखिरी सालों में, तो हमने पूछा या रसूलल्लाह आप तो बहुत बूढ़े लग रहे हैं, 63 ईयर ऑफ एज में। यानी आपने उस हालत में भी आप देखें 62 ईयर ऑफ एज में आपने जॉर्डन के बॉर्डर पर तबूक है, वहां तक आप गए हैं, 15 दिन का डेजर्ट में सफर किया है, 15 days going toward that area and 15 days coming back, 30 days journey and very hard and harsh travel in the desert। फिर ये 30 दिन हो गए और तकरीबन आप 10-15 दिन वहीं रहे, 10 दिन वहां रहे, 40 दिन हो गए, 62 ईयर ऑफ एज। तो कमर थोड़ी सी आपकी ऐसे बाद में लगता है समीदा हो गई और चेहरे पर बड़ी परेशानी के आसार, दाढ़ी बारह के बाद सफेद होने लगे। साहबा ने ऐसी रसूलल्लाह आप तो बूढ़े लगने लगे। कहा ये जो कुरान पाक की वो सूरतें आई हैं ना, वो आखिर में आई हैं, हामीम सूरतें, इसमें क़यामत का दिन है और क़यामत के अजाब का जिक्र है, उसने मुझे बूढ़ा कर दिया है, उसने मुझे बूढ़ा कर दिया है, उसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जैसे खाना पकाते हैं ना, तो कुकिंग में जब बॉयलिंग उस पर आता है ना, तो हांडी उबलती है, देखा है ना मेरे घर में खाना जब पकता है, तो रात को जब आप तहज्जुद पढ़ते और तहज्जुद पढ़कर फिर आप तहज्जुद की हालत में आप सूखते लंबी लंबी पढ़ते, तो उसी में आप रोना शुरू करते, तो सीना मुबारक से ऐसे आवाज आती जैसे हांडी की आवाज आती है, ऐसे रोने की आवाज आती, दाढ़ी मुबारक पूरी की पूरी आंसुओं से तर हो जाती, खड़े 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 पांव मुबारक सूज जाते, स्वेलिंग हो जाती। कहती मैं तो रोने लगी। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने भी फरमाया मेरे हबीब ऐसा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कम खड़े हुआ करो, आधी रात या उससे भी कम, ये बहुत आप कर रहे हैं, आपको दिन में बहुत काम करने हैं। तो आप यही फरमाते थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप कब्र अनवर में उतारा गया तो मैंने देखा कब्र शरीफ में भी आपके लब मुबारक हिल रहे हैं। मैं करीब गया तो उस वक्त आप फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा फ़िर ली उम्मती,
یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوئے تب یہی فرمایا، معراج پہ گئے تب یہی فرمایا۔ یہ رات جو ہے یہ احتساب کی رات ہے۔ ایک تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے اگلے سال ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، شاید یہ ہماری زندگی کی آخری ملاقات اگلے سال سے پہلے بعض لوگوں کے لیے، اور یہ مہلت ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جو اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اندھیرے سے نکال کر تمہیں روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کافروں کو بھی اللہ نے کہا ان کے بھی دوست ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے نکال کر کافر جو ہیں اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اب یہ اندھیرے نور کے روشنی، اور نور جب نہ ہو تو وہ اندھیرا ہے، اور یہ کس چیز سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط کرنے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو آپ علیہ السلام سے زیادہ تعلق مضبوط کرے گا، آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، نور اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ نور، آنکھیں نہ بھی ہوں تو نور ملتا ہے۔ ایک نابینا حافظ تھے، نابینا تھے، ان کے شہر گئے مدینہ شریف، ان کو ملے گئے، پرانی بات ہے، وہ سارے مدینہ شریف دیکھ رہے ہیں، روضہ شریف دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ حافظ صاحب رونے لگے، بہت رونے لگے۔ تو شہر نے کہا حافظ جی کیا کیوں روتے ہو؟ کہا آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اللہ کاش مجھے آنکھیں دیتا، سب روضہ پاک دیکھ رہے ہیں، سب جالی دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، آج مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا ادھر قریب لے گئے، کہا ہاتھ رکھو۔ شیخ نے ان کے شیخ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا حافظ جی اب دیکھو، آنکھیں تو ان کی بند تھی، اب انہوں نے اللہ اللہ اللہ۔ بعد میں ساتھی نے پوچھا حافظ جی کیا ہو گیا؟ کیا بتا دوں نا؟ کہا تم سب گنبد تو دیکھ رہے تھے، میں سب گنبد والے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دل کا جب نور ہوتا ہے نا، آنکھیں بند ہوں تو نظر آتا ہے، فرق ہے نا۔ باقی آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ In order to see me and if I would like to see you, I have to open my eyes۔ لیکن وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو روحانی دنیا میں ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر حاضری ہوتی ہے، پھر وہ حاضری ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور آپ علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، ایک دن نبی کرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انبئکم باخیارکم، هل انبئکم باخیارکم، کیا میں ایسا بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ Shall I tell you who are the best among you؟ یہ آپ کا انداز تھا، جب آپ کسی کو اٹینٹو کرنا چاہتے نا تو آپ ایسی بات کرتے جس میں سوال ہوتا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ تو shall I tell you who are the best among you؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ بتائیے کون ہے آپ میں سے بہتر؟ فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، جب تم ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے۔ اب سوچتے ہیں یہ بات ہے کہ کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ تو اللہ کیسے یاد آئے؟ آپ کہتے ہیں نا یہ آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کے والد صاحب یاد آ گئے، کیونکہ آپ نے ان کے والد صاحب کو دیکھا ہوا ہے نا۔ یہ آپ کو دیکھا آپ کے بڑے بھائی یاد آ گئے، یہ آپ کے شیخ یاد آ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تواضع ہے، تواضع حلیمی۔ آپ نے اللہ کی طرف نسبت کی، حالانکہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، لیکن بنی اسرائیل نے جب کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، صرف یہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، میں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے۔ تو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ أَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ فرماتا ہے
آسمان سے تھنڈر بجلی آئی, پوری کی پوری آبادی کو ملیمیٹ کر کے وائپ آف کر کے اور تمام they were changed into the ashes. Everything was removed from the scene of the earth. Total destruction. پوری طرح تباہ ہو گئے. پوری آبادی کی آبادی جو ہے نا وہ ruined and changed into the ashes. صرف یہ کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں دیکھ سکتا. تو حضور نے کہا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو دیکھو تو اللہ کا حبیب یاد آئے. اللہ کو تو تم نہیں دیکھ سکتے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں یاد آئے. تو حضور کہ اللہ کے حبیب چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسا تھے, گفتگو کیسے فرماتے تھے, سوتے کیسا تھے, اور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے, سواری پہ کیسے بیٹھتے تھے. آپ علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا تو آپ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا عنی ولو آیا. ایک بھی آیت کسی کو یاد ہو تو لوگوں کو بتانا. علماء نے اس کا معنی اور کیا اور اولیاء نے اس کا معنی اور کیا. بلغوا عنی ولو آیا, فرمایا ایک آیت بھی کسی کو یاد ہو تو بتانا. علماء نے یہ کہا کہ آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے, یہ بھی صحیح ہے. آیت کہتے ہیں کسی کو قرآن کی ایک بھی آیت یاد ہو تو لوگوں کو بتانا. اولیاء نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, ہم جو سمجھے ہیں بات کچھ اور ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو. قرآن کی آیت میں نشانی ہوتی ہے سرکل, کہ یہاں پہ ایک فکرہ مکمل ہو گیا, ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے تھے کہ جو میری نشانیاں ہیں نا, جس کو جو میری نشانیاں یاد ہوں لوگوں کو بتاتے رہنا. جتنی نشانیاں یاد ہوں تو وہ بتاتے رہنا. تو آج کی رات ایک تجدید عہد کی رات ہے. کووننٹ جو اللہ رب العالمین سے ہم نے کیا تھا کہ یا اللہ تمہارا رب ہے, آج اس تجدید کریں, آپ اس کو رینیول کریں. رینیول آف دی کانٹریکٹ, رینیول آف دی کووننٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی, اور اپنے آپ کو اپنے رب تعالیٰ سے جوڑنے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مغفرت کرنا. یہ یاد رکھیں, حضور کے وسیلے کے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی. جو لوگ وسیلے کے بغیر جائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یاد رکھیں وسیلہ بہت ضروری ہے. ہم اہل محبت, اہل طریقت وسیلے کو ضروری مانتے ہیں. وسیلے کے بغیر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لنک ہونا چاہیے, اور کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ, وسیلہ اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے, قرآن پاک گواہی دیتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم ظلموا انفسہم, اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جو ہم کرتے ہیں, جاؤ کا اے حبیب وہ تیرے پاس آئیں, واستغفر اللہ, پھر اللہ سے دعا مانگے, استغفار کی, واستغفر لهم الرسول, پھر اے رسول آپ بھی ان کے لیے دعا مانگے. تو کیا وہ دعا آپ کی ظاہری زندگی میں تھی؟ نہیں, وہ دعا آج بھی ہے. تو اپنی بارگاہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں آج کی رات, اور کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو بھی ہیں اپنے شیخ کے وسیلے سے جائیں حضور کی بارگاہ میں اور کہیں کہ ہم بہت گناہ کر چکے ہیں, اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہمیں پاک بھی کیجیے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت بھی لے کر دیجیے. آپ لے کر دیں. جو براہ راست جانا چاہے گا اللہ کے پاس, اللہ فرماتا ہے مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے. کوئی آدمی ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, مسلمان ہوگا نہیں جب تک وہ یہ نہیں کہے گا محمد رسول. آزان دیں گے تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ, مکمل نہیں آزان جب تک یہ نہ کہیں اشہد ان محمد رسول. آپ تحیات میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات, بس یہ کہہ کر نماز ختم کر دیں, ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جب تک حضور پر درود نہ پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر درود پڑھیں, اس کے بعد بھی پڑھیں. معراج کی رات حضور نے فرمایا یا اللہ تو نے نوح علیہ السلام کے لیے طوفان کو تھاما, ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا, اسماعیل علیہ السلام کے لیے گردن ان کی چھوڑ کر قربانی کا جانور آ گیا ان کے لیے, ایوب علیہ السلام کو تو نے یہ مقام دیا, موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا, ان سے کلام کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے روح اللہ کیا, میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے پوچھا معراج کی رات یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟
کہا میرے حبیب جو میں نے آپ کو دیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا، جو میں نے آپ کو دیا کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا کیا دیا آپ نے؟ کہا میرے حبیب اب قیامت تک میرا اور آپ کا نام اکٹھے آئے گا، میرا اور آپ کا ذکر اکٹھے آئے گا، میں اس ذکر کو قبول ہی نہیں کروں گا جس ذکر میں میرا نام تو ہو میرے حبیب تیرا نام نہ ہو۔ میں اس نماز کو قبول نہیں کروں گا جس نماز میں میرا نام ہو تیرا نام نہ ہو۔ میں اس اذان کو قبول نہیں کروں گا جس اذان میں میرا نام ہو تیرا نام نہ ہو۔ میں اس تکبیر کو قبول نہیں کروں گا جس تکبیر میں میرا نام ہو تیرا نام نہ ہو۔ میں اس دعا کو قبول نہیں کروں گا جس دعا میں میرا نام ہو تیرا نام نہ ہو۔ تو اسی لیے صحابہ کہتے تھے دعا کو قبول کروانا ہے تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھو، کیونکہ درود جب اوپر اٹھے گا تو آپ کی دعا کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ شروع میں بھی درود اور آخر میں بھی درود۔ اور قبر کو جب یاد رکھو تو یہ یاد رکھو کہ قبر میں حضور کی زیارت ہونے والی ہے۔ نعتیں تو ہم سنتے ہیں نا، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن خوف بھی رکھو۔ یہ نہیں کہ قبر کا خوف نہ رکھنا، کیونکہ زیارت ہوگی، ہر کسی کو ہوگی، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن ہر کسی کو ایک طرح سے نہیں ہوگی، ہر کسی کو ایک طرح سے نہیں ہوگی۔ کسی کو بس حضور کی تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی۔ کافر اور مشرک اور منافق کے لیے حضور کا قبر انور میں تشریف لانا، حضور کے چہرے انور کا وہاں قبر میں آنا تو ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے حضور کی قبر انور اور حضور کا مقام جو ہے اس آدمی کی قبر کے درمیان فاصلے ہٹ جائیں گے، وہ دیکھے گا حضور کو۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں چراغاں ہو جائے گا، نور ہو جائے گا، آقا علیہ السلام اس قبر میں خود تشریف لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ چند ہی لوگ ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی میں سے ایک شامل تھے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی، امام اہل سنت، امام احمد رضا فاضل بریلوی امام اہل سنت ہے۔ انہوں نے وصیت جب کی تو کہا میری جب قبر بنانا تو 6 فٹ گہرائی میں جا کر اس کو کھودنا۔ انہوں نے کہا جی اتنی لمبی قبر کیا کریں گے، قبر تو نہیں ہوتی۔ کہا نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے سلام لکھا اور ساری زندگی لوگوں کو کہتا رہا جب سلام پڑھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں وہ کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کیا مطلب؟ قیامت کا دن ہو، فرشتے سارے آئیں، حضور درمیان میں ہوں، اور فرشتے کہیں اے احمد رضا ادھر آؤ۔ دنیا میں جو حضور پر درود پڑھا کرتے تھے قیامت میں بھی حضور پر درود پڑھو۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا میں ساری زندگی لوگوں کو کہتا رہا سلام پڑھیں، تو حضور جب میری قبر میں تشریف لائیں گے تو میں لیٹا رہوں گا؟ 6 فٹ بنانا قبر تاکہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو احمد رضا اپنی قبر پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر حضور پر سلام پڑھیں۔ یہ تھے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اپنی موت کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ میری موت آنے والی ہے، اور پہلے سے اطلاع کر دی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے ہاتھ یہ کرم کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہمیں ایک تو آقا علیہ السلام کی قبر میں زیارت بھی نصیب ہو اور آپ کی پہچان بھی نصیب ہو۔ پہچان نصیب ہونا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ اس وقت نور ایمان کام آئے گا۔ اور اس نور ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے طلب کی جائے، آپ کے وسیلے سے طلب کی جائے۔ وسیلہ بہت ضروری ہے، وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ درست رکھو اپنا۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ اعظم ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا وسیلہ اعظم ہے، باقی سارے وسیلے اس کے بعد ہیں۔ پھر آپ صحابہ کرام کا وسیلہ بھی دیتے ہیں، پھر آپ جنید بغدادی کا وسیلہ بھی، شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ جو پڑھتے ہیں صبح اٹھ کر کیا ہوتا ہے، جنید بغدادی کا وسیلہ دیتے ہیں، پھر آپ سیدنا عبدالقادر جیلانی کا، معروف کرخی کا، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ کا، اپنے شیخ کا وسیلہ دیتے ہیں، لیکن ان تمام وسیلوں کا